अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पनामा केस का फैसला और इस पर अब बड़ा भरपूर रद्दअमल आ रहा है। हुकूमत की तरफ से तो लगता है कि हुकूमत ने कहा है कि उन्हें यह फैसला मंजूर है, मगर अपोजिशन की तरफ से आज इस फैसले के एक रोज बाद बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। कहीं जो है वो करारदादें मंजूर हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, रेफरेंस दायर करने की बातें हो रही हैं, रिव्यू फाइल करने की बातें हो रही हैं। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस का भी सोच रही है। आखिर अपोजिशन और खास तौर पर जो इस केस के पिटिशनर्स हैं, वो इस केस का फैसला आने के बाद क्या सोच रहे हैं। इसी केस के एक पिटिशनर अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब भी थे और आज प्रोग्राम में वो हमारे मेहमान हैं। सिराजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सिराजुल हक साहब, मैं पहले तो ये सियासी मामलात पर बात करूंगा, फिर आपकी जो पिटिशन है केस के हवाले से उस पर भी आपकी राय चाहूंगा, मगर मैं आगाज करना चाहूंगा रद्द-ए-अमल के हवाले से। कल तक तारीफें हो रही थी, इसको एक बहुत बड़ा फैसला करार दिया जा रहा था, मगर अब एतराजात उठना शुरू हो गए हैं, खास तौर पर अपोजिशन की जानिब से। क्या अदालती फैसला कबूल नहीं किया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी ये जो फाइल है पढ़ने की कोशिश की है और अब तक कोई एक लकीर ऐसा नहीं मिला कि किसी जज ने लिखा हो कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है वो सच है, जो कागजात पेश किए हैं वो ठीक है, जो सफाई दी है उसको कबूल किया जाए। वो लंदन प्लेट्स का मसला हो, हुदैबिया का हो, कतर का हो, अजीजिया का हो, और सब इस पर हैरान परेशान सवालिया निशान है कि ये कैसी कहानी है जो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की हुई है दौलत की। दौलत के ढेर लग गए, अंबार लग गए। अच्छा। फिर एक मुल्क में नहीं, दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे, और इससे चलते चलते पनामा तक। लेकिन फिर जजेस ने यह भी कहा है कि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो, जबकि दो ने तो बिल्कुल कहा है कि अब ये ना अहल रहा, कौमी असम्बली का मेंबर वज़ारत उज़्मा का हकदार नहीं रहा। तो ये तो एक बहुत बड़ी पेशकदमी है, कामयाबी है आवाम की। और उसूली चीज़ तो यही है कि ये जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, कौमी शऊर बेदार हो तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि न सिर्फ वज़ीर आज़म और उसके ख़ानदान का, उन तमाम लोगों का एहतसाब हो जाए जिन्होंने सरकारी मनसब पे बैठ कर कौम को लूटा है, इदारों को बर्बाद किया है और हमें मकरूज बनाया है। ठीक। मगर सिराजुल हक साहब, अपोजिशन ने तो कहा था कि जब ये फैसला आएगा तो वो मनोअन इसको कबूल करेंगे, और एक तरह से जो कानूनी माहिरीन की राय है उनका ये कहना है कि ये केस अभी चल रहा है, इसमें GIT बनी है। तो फिर ये जो आज हम अपोजिशन की एक्टिविटी देख रहे हैं कि कहीं ग्रैंड अलायंस बनाने की बात हो रही है, रिव्यू की बातें हो रही हैं, तो क्या इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि GIT अपना काम मुकम्मल कर ले, वो इस हवाले से अपनी फाइंडिंग्स दे दे और फिर ये सब बातें हों, जल्द से अलायंसेस उसके बाद बने? देखिए, इसको पहले मरहले में अगर पीपल पार्टी ने मुस्तरद किया है इस फैसले को, तो आपको याद होगा उन्होंने तो इस केस में हिस्सा ही नहीं लिया, वो तो अदालत ही में नहीं गए। बाकी हमारा ये ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जब 5 में से 2 बिल्कुल क्लियर हो गए कि ना अहल रहा, और बाकी जजेस ने भी उनको अहल नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है, यकसुई की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्होंने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। अब इस कानून की रोज़ से एक रिव्यू का हक भी है पिटिशनर को, इस पर भी हम अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वकला से मुशावरत और उसके बाद हम फैसला करें। नहीं, मुशावरत क्यों हो रही है? मैंने यही तो मेरा सवाल था कि अभी तो केस चल रहा है, क्या आपको लगता है कि मजीद कुछ किया जा सकता था इस केस के अंदर? इसमें असल एक सवालिया निशान ये है कि क्या एक ऐसे इदारे का कोई ज़िम्मेदार जो ख़ुद वज़ारत दाखिला या हुकूमत के मातहत हो, वो अपने ऊपर या अपने बास का एहतसाब कर सकेगा, सवाल जवाब कर सकेगा? और क्या एक SP IGP के बारे में या DIG के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब एहतराम करते हैं, लेकिन ये
बाज़ लोगों ने ये सवालात उठाए हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि GIT किसी नतीजे पर पहुंचेगी? अवाम की तो ये ख्वाहिश है, इसलिए कि जो गुज़श्ता पुल बेंच के सामने हुकूमत ने इड़ी चूटी का जोर लगाकर अपने कागजात जो पेश किए, बेहतरीन वकला लाए और उनने दलाइल पेश किए, फिर उन्हें एक वकील लाया, फिर दूसरा वकील लाया, अपनी टीम को तब्दील करते रहे और आखिरी लम्हे तक उन पर एक ज़बरदस्त टेंशन और दबाव भी रहा। यहाँ तक कि उनने बैनर्स भी लगाए कि हमारा खून भी हाजिर है अगर इशारा हो जाए। तो ये सब कुछ इसकी अलामत है कि उनके साथ जो कुछ भी था उन्होंने बेंच के सामने रखा है, लेकिन फिर भी ये बेंच मुतमईन नहीं हुआ और उन्होंने मज़ीद तफ्तीश की और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत महसूस की है। नहीं सिराज साहब, आपको नहीं लगता कि GIT किसी नतीजे पर, किसी बामानी नतीजे पर, ऐसा बामकसद नतीजे पर पहुंच सकती है? ये शकूक व शुबात GIT के हवाले से क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे मुल्क में एक हिस्ट्री है बास केसेस का, जिसकी वजह से ये क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। और सुबह में मैंने जॉइंट अपोजिशन के इजलास में कहा कि आज जब हम ये कहते हैं कि ये जो इदारे हैं ये कमज़ोर है, इदारे एहतसाब नहीं कर सकते हैं, इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकती है, तो मैंने यही पूछा उन तमाम लोगों से जिनने गुज़श्ता 30, 40 और 50, 60, 70 साल हुकूमत की है कि आखिर किन ने इदारों को कमज़ोर बनाया है और किस वजह से ये इदारे नाक़ाबिल एतमाद रहे। ये बताते खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आज हम कहते हैं कि ये FIA है, ये नाक़ाबिल एतमाद है, ये नैब है, ये नाक़ाबिल एतमाद है, तो इन इदारों को कमज़ोर किसने बनाया? ज़ाहिर है यही हुकूमतें जो आज है या कल की हुकूमतें थीं, इन्होंने इस इदारों का हशर बर्बाद किया, हशर को ख़राब किया। लेकिन अब भी मैं समझता हूँ कि इस केस के नतीजे में मेरे प्यारे भाई एक बेदारी पैदा हुई है, एक शऊर आम हुआ है। बाकी जहाँ तक हकीकी एहतसाब है और हकीकी इनकलाब है, उनकी चाबी अवाम के हाथ में है। ठीक है, उनकी चाबी उनके वोट में है। ये तो अगर अवाम चाहे तो अपने वोट के ज़रिए से अपनी तकदीर को, इस कौम और मुल्क की तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन अगर अवाम ही सांपों के मुंह में दूध डालते हैं और वो अजदहा बन जाते हैं तो, और फिर रोते भी हैं, फिर चीखती भी हैं, इसलिए कि वो अजदहा बनकर सबसे पहले उनका खून चूसता है, उनके हड्डियाँ और उनके गोश्त खाते हैं, उनके ख़जानों को, उनके दारों को लूटता है, पानी से महरूम किया, हमारी कौम को इलाज से महरूम किया, कर्ज़ों की हथकड़ियाँ इनके हाथों में इन्होंने तमाए, और हर कोई कहता है कि बस उस वक़्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा, आप खाओ पियो और ऐश करो। तो ये अवाम है कि अपने वोट की ताकत से इन लोगों का हकीकी मुहासिबा कर सकते हैं। ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का एक महदूद दायरा है, वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला करते हैं या कागजात की बुनियाद पर फैसला करते हैं, या वकील अगर अच्छा वकील और उसने अच्छा केस पेश किया तो उसकी बुनियाद पर मुतासर होता है। लेकिन जो हकीकी मुल्क का मजमूई सूरत हाल है, जिस तरह हुलिया इन्होंने बिगाड़ा है, आज का हो या कल का हो या परसों का हुक्मरान हो, आपने आर्टिकल 62-63 के हवाले तनाजुर में जो है वो मियाँ साहब की नाअहली के लिए पिटीशन फाइल की थी, मगर अदालत ने उन्हें नाअहल नहीं करार दिया। अब तो क्या इसे समझा जाए कि अदालत में जो है वो आपका जो मौक़िफ़ है वो साबित नहीं हो सका, क्योंकि अदालत ने तो लिखा है कि इतना सफिशिएंट नहीं है कि उन्हें नाअहल करार दिया जा सके? देखिए रहमान साहब, 62 और 63 ही की रोशनी में दो जजेस ने कहा है कि यह नाअहल रहा है, इन्होंने सच नहीं कहा है, इन्होंने हक़ाइक़ पेश नहीं किए हैं। और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज 62 और 63 के हवाले से मुआशरा भी एजुकेट हो गया। और 62 और 3 ने यह भी तो कहा है ना कि ये ऐसा नहीं है, अपने फैसले दिए। 3 ने यह भी तो कहा है ना कि ऐसा नहीं है। नहीं, टीम ने, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट देखे हैं उसमें ये नहीं लिखा है कि ऐसा कर लेंगे। 3 उस तरह से कन्विंस नहीं हुए, उस तरह से वो कायल नहीं हुए जिस तरह से बाकी 2 हुए, ऐसे कह लीजिए। देखिए, अगर उन्होंने एक अबूरी जमानत रहमान मंजूर की है
حکومت کی اور 60 دن مزید دیے ہیں تو 60 دن مزید آپ اسے عبوری ضمانت کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کو موقع ملے گا کہ اپنے بات کر لے. آپ اسے عبوری ضمانت کہہ رہے ہیں؟ میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے ان کو. انہوں نے 60 دنوں کے لیے عبوری ضمانت دی ہے. سراج صاحب، بحیثیت پٹیشنر آپ کا کوئی ارادہ ہے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا؟ ہمیں پتہ چلا اس حوالے سے کچھ بات تو ہو رہی ہے. رحمان اظہر صاحب، آج بھی میں نے اپنے وکلاء کو بلایا تھا اور کل بھی ہمارے وکلاء کے ساتھ مشاورت ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہ جو ریویو ہے یا نظر ثانی کی درخواست ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عدم اعتماد نہیں ہے، بلکہ وہ قانونی حق ہے جو قانون نے ایک پٹیشنر کو دیا ہے، اور ہم اس کو اگر استعمال کرنا چاہے تو ہمارے ساتھ ایک آپشن اور ایک چوائس موجود ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک یکسوئی حاصل کر لوں، اور چونکہ یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، نہ میرے پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ قوم کا مسئلہ ہے، 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، آئندہ نسلوں کا مسئلہ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اس معاشرے میں بڑوں کو سزا ہو گئی تو آپ یقین کریں ساری قوم ٹریک پر جائے گی اور پھر کوئی کرپشن کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا. اچھا، میں کیونکہ آپ اس کیس کے پٹیشنر ہیں، آدمی غریب آدمی تو نہیں کرتے ہیں، بڑے لوگ کرتے ہیں. رائٹ، آپ کیونکہ پٹیشنر ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب کیونکہ جے آئی ٹی بنی ہے تو معاملہ صرف لندن فلیٹس اور منی ٹریل کا رہ گیا ہے. جو باقی عام معاملات ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہ کلیئر ہیں، وزیر اعظم کی جو مس سٹیٹمنٹس کا معاملہ ہے وہ کلیئر ہے، مریم نواز وہ جو ہے وہ انہیں تو اب جے آئی ٹی کے سامنے بھی پیش نہیں ہونا، تو وہ اس معاملے سے بالکل ہی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں. کیا آپ کو بھی ایسے لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ رحمان اظہر صاحب، آپ کو میرا موقف معلوم تو ہوگا. میں تو چاہتا ہوں کہ احتساب ہو، برسر عام ہو، اور نہ صرف ایک خاندان کا، ان سب کا احتساب ہو جن کے نام آف شور کمپنیوں میں ہیں، جن کے نام پاناما لیکس میں ہیں، جنہوں نے قوم کو لوٹا ہے، بلکہ جنہوں نے قرضے لے کر معاف کروائے، ہڑپ کروائے اور ڈکار بھی نہیں لیا ہے. اس لیے احتساب کا میں تو چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ کوئی روڈ میپ ہو، ایک میکینزم ہو، ایک ایسے احتساب کا جس میں ان سب لوگوں کا احتساب ہو جائے جن پر غبن کا لوٹ مار کے الزامات ہے. لیکن اس کے لیے ایک عوامی شعور، عوامی سپورٹ کی ضرورت ہے. اچھا، آپ سراج الحق صاحب کیونکہ سینیٹر بھی ہیں، سینٹ میں بھی آج اس حوالے سے بات ہوئی، قومی اسمبلی میں بھی کچھ ہنگامہ ہوا، سندھ اسمبلی ایک قدم آگے چلی گئی، سندھ اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر دی، جو یہی جو آپ کا موقف ہے، جو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے. تو کیا آپ کے پی کے میں اس طرح کی قرارداد لے کر آئیں گے، وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ دیکھیے، آج قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں تو یہی بات آپ کے سامنے آئی ہے کہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے. میرا موقف یہ ہے کہ اگر عدالت نے ان کو 60 دنوں کے لیے عبوری ضمانت دی ہے اور 60 دنوں میں تحقیقات مکمل ہونے ہیں، تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وزیر اعظم 60 دنوں کے لیے کرسی چھوڑ دے، 60 دنوں کے لیے ذمہ داری چھوڑ دے. ان کی اسمبلی میں اکثریت ہے، کسی اور کو وزیر اعظم بنا لے. اگر عدالت نے اس کو کلین چٹ دے دی تو وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائے. لیکن اس پوزیشن کے ساتھ جب وہ باہر جائیں گے، اس پوزیشن کے ساتھ جب باہر کے بڑے بڑے لوگ ادھر آئیں گے تو خود پاکستان کا وقار مجروح ہوگا، عوام کا وقار مجروح ہوگا. مگر سراج صاحب انہوں نے ابھی تک تو نہیں دیا استعفیٰ. یہ تو معاملہ پچھلے اپریل سے چل رہا ہے، ان کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ہاں سراج صاحب، یہ معاملہ جو ہے وہ پچھلے اپریل سے چل رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے باہر بھی گئے ہیں، دورے بھی کیے ہیں، وہ پاکستان کی نمائندگی بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو آپ کا مطالبہ ہے استعفے کا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے یا ان پر اخلاقی طور پر اب جو ہے وہ بوجھ زیادہ ہے استعفے کے لیے؟ دیکھیے، پہلے اگر وہ باہر جاتے تھے یا اندر آتے تھے، ملک میں رہتے تھے، اپنے سرکاری حیثیت کو استعمال کرتے تھے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا. اب اگر ان ججز نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے جو مستقبل میں چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں، تو یہ جب جائیں گے تو لوگ یہی کہیں گے کہ یہ وہی محترم ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 2 ججز نے یہی طے کیا کہ یہ نااہل ہے. تو ایک داغدار حیثیت کے ساتھ باہر آنا جانا
یہ تو قوم اور ملک کے وقار کے خلاف ہے، منافی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینے سے ان کو کوئی نقصان ہوگا، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ کلین ہے تو سپریم کورٹ اس کو کلین چٹ دے گی، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ جس کے بارے میں کیس چل رہا ہوں وہ اپنے استعمال نہ کرے، اپنے اختیارات کو ایکسرسائز نہ کرے۔ ٹھیک ہے سراج صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد یہ جو گرینڈ الائنس کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور پھر سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف، وہ سعودی فوجی اتحاد کی کمانڈ کرنے والے ہیں، اس پر بھی ہم سراج الحق صاحب کی رائے جانیں گے۔ اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں۔ سراج الحق صاحب سے بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کیس کے حوالے سے تو بات کر لیا، اب میں چاہتا ہوں ذرا سیاست پر بات ہو جائے۔ سراج الحق صاحب، آج آپ لال حویلی بھی گئے، ملاقاتیں آپ کی ہو رہی ہیں، یہ جو اشارے مل رہے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی بات کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے بھی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اس حوالے سے بات کی، کیا کوئی اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے؟ رحمان صاحب، آج میں شیخ رشید صاحب کے گھر گیا تھا، وہ 8-9 مہینے پہلے منصورہ تشریف لائے تھے، مجھے دعوت دی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے کئی بار دعوت دی، آج مجھے موقع ملا وہاں میں گیا تھا۔ اس کے سے پہلے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ جتنی بھی میرے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں ہمیشہ ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وقت آیا ہے کہ ہم سب مل کر عام پاکستانی کا ایجنڈا بنا لے۔ ہمارے سیاسی مقاصد، سیاسی موضوعات اپنی جگہ پر، عام انسان کا مسئلہ بالکل اور ہے، روزگار کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے، علاج کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کرائے کے گھروں میں لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، ان کا بل کون ادا کرے گا؟ اس کے علاوہ بجلی کا بل آتا ہے، وہ کون ادا کرے؟ مجھ سے میرے دوست نے پوچھا کہ آپ کا مہینے میں آپ کا بلڈ پریشر اوپر تو نہیں جاتا ہے؟ میں نے کہا بس مہینے میں ایک بار جاتا ہے، وہ جب بجلی کا بل آ جائے۔ اچھا، تو سچی بات یہ ہے کہ جو عوام کا ایجنڈا ہے نا جی، میری کوشش ہے کہ میں ان تمام سیاسی لیڈروں سے آپ تو بات کرتے ہیں، مگر کیا باقی لوگ کریں گے یہ عوام کے ایجنڈے پر بات؟ آپ تو ٹھیک ہے بات کرنے کو تیار ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، مگر یہ جو باقی جماعتیں ہیں، باقی سیاستدان ہیں، کیا یہ لوگ اس ایجنڈے پر آئیں گے؟ اگر میں کلیئر کر لوں کہ 70 سال جو لوگ ہمارے آپ کے اوپر، قوم کے اوپر مسلط ہے، یہ ایک طبقہ ہے، ان کے جھنڈے مختلف ہو سکتے ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں۔ آج لال حویلی میں گیا تھا، شیخ رشید صاحب نے لوگوں کو بھی جمع کیا تھا، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ یہاں بہت سارے پارٹیاں نہیں ہیں، یہاں 2 پارٹیاں ہیں، ظالموں کی پارٹی ہیں یا مظلوموں کی پارٹی ہیں۔ ظالم متحد ہے، ماشاء اللہ کا زمانہ ہو تو بھی ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں، نام نہاد جمہوری زمانہ ہو تو بھی ان کے وارے نیارے ہوتے ہیں، اور آپ غریب لوگوں کا کام ووٹ دینا ہے، پھر رونا ہے، بل دینا ہے، ٹیکس دینا ہے۔ ٹھیک، اچھا، مگر کیا وزیراعظم کے استعفے کے حوالے سے کوئی الائنس بن سکتا ہے؟ کیونکہ بہت ساری پارٹیوں کا اب یہی موقف سامنے آ رہا ہے، پیپلز پارٹی اس حوالے سے اپنا موقف دے چکی ہے، آپ نے بھی کہا ہے کہ الگ ہو جانا چاہیے تحقیقات تک، تحریک انصاف بھی یہ کہہ رہی ہے، مسلم لیگ قاف بھی یہ کہہ رہی ہے، تو کیا وزیراعظم کے استعفے کے معاملے پر آپ سب لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایجنڈا جو ہے وہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یس، یہ تو ایک ایجنڈا ہے جس پر ہم سب صبح جمع ہو گئے تھے، قومی اسمبلی میں بھی اس پر بات ہوئی، ایوان بالا میں بھی اس پر بات ہوئی، میڈیا میں بھی اس پر بات ہوئی، باہر بھی اندر بھی یہی ایک بات آج ہوئی کہ یہ تحقیقات اگر ہونے ہیں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ اس کرسی پر نہ ہو جس پہ اگر یہ ہو تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ تحقیقات آزادانہ ہوں گے۔ سراج الحق صاحب، اگر اتنا واضح ہوتا تو یہ عدالت کیوں نہ کہہ دیتی؟ عدالت یہ کہتی کہ جو معزز جج صاحبان ہے، جیسے آپ نے کہا، وہ کنونس نہیں تھے جو انہوں نے باتیں کی، تو عدالت یہ کہہ دیتی کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں شفاف تحقیقات ہوں، جے آئی ٹی کرے، مگر ہم ساتھ وزیراعظم سے یہ بھی کہتے ہیں
کہ وہ تب تک جو ہے وہ اختیار چھوڑ دے، مگر عدالت نے ایسا نہیں کہا۔ رحمان اظہر صاحب، عدالت نے بہت کچھ نہیں کہا ہے، عدالت نے اپنی اس دائرے میں دیکھا ہے جو ان کا ہے۔ اس لیے عدالت نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ اگر یہ استعفیٰ دیتے ہیں اور ایک اچھا ماحول بنتا ہے آزادانہ تحقیقات کے لیے، ایک شفاف تحقیقات کے لیے ماحول بنتا ہے، تو عدالت نے منع تو نہیں کیا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں جب کسی لیڈر پر الزام لگتا ہے وہ استعفیٰ دیتا ہے، جب وہ کلیئر ہوتا ہے دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں۔ ان کی اسمبلی میں اکثریت ہے، کسی اور کو وزیر اعظم بنا لے، 60 دنوں کے بعد اگر حکومت کلین ہو جاتی ہے دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے سراج الحق صاحب، آپ نے کہا جو دو پارٹیاں ہیں، ظالم اور مظلوم، مگر آج جو لوگ پیپلز پارٹی جس طرح آپ کے ساتھ کھڑی تھی، یہ تو وہی حکمران طبقہ ہی ہے، انہوں نے حکومتیں کی ہیں، تحریک انصاف بھی جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے، تو یہ پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کھڑا ہونا پھر مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ تبھی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں خدا کے لیے ایک ایسا نظام پہ متفق ہو جاؤ جس میں سب کا احتساب ہو۔ میں نے سپریم کورٹ میں کہا ہے، میں نے سینٹ میں کہا ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں رائٹ اور لیفٹ کی بجائے رائٹ اور رانگ کی سیاست کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اگر میرا ساتھی بھی جھوٹا ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، ڈاکو ہے، مجھے اس لیے اس کو شاباش نہیں دینا چاہیے کہ وہ میرا ساتھ ہے، ان کا گریبان میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ شعور عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اپوزیشن کا جب بھی اجلاس ہو، سینٹ میں جب بھی میری تقریر ہو، عدالت میں ہر جگہ میں ہر روز یہی کہتا ہوں کہ احتساب ہو اور سب کا ہو۔ مگر یہ سراج الحق صاحب، اب عدالت نے آپ کے بارے میں تو یہ کہا تھا کہ آپ پورا اترتے ہیں جو 62-63 پہ، مگر یہ جو لوگ جن کے ساتھ یہ سارے سیاستدان ہیں، جن جماعتوں کا آپ اتحاد بنانے جا رہے ہیں، یہ کیا 62-63 پر پورا اترتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی الیکشن کا اتحاد نہیں ہے، یہ اسمبلی کے اندر ایک موقف ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ایک گاڑی اگر راستے میں رکی ہے اور سب لوگ اس کو دکھا دے، اس کو دوبارہ چلانے کے لیے کوشش کرے تاکہ منزل تک پہنچ جائے، پھر ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہے۔ اچھا، تو آپ کی جو جنگ ہے وہ کیا صرف نواز شریف کے خلاف ہے؟ یہ اتحاد جو ہے یہ بڑا نواز شریف اسپیسیفک اتحاد ہوگا؟ رحمان، میں کلیئر کروں کہ میری لڑائی فرد کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کے ساتھ ہے، کرپشن کے ساتھ ہے، کرپٹ سسٹم کے ساتھ ہے۔ اس لیے میرا ایجنڈا بہت وسیع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا دھرنا کرپشن کے خلاف 1996 میں قاضی حسین احمد نے دیا تھا، 5 ہمارے کارکن شہید ہو گئے تھے۔ اس کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ کیا، 100 سے زیادہ جلسے کیے، قومی اسمبلی میں میں نے بل پیش کیا کہ نیب کے چیئرمین جس کی تقرری میں وزیر اعظم کا ہاتھ ہے اور اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ ہو، وہ کیسے وزیر اعظم کا احتساب کرے گا، وہ کیسے اپوزیشن لیڈر کا احتساب کرے گا؟ پہلے تو یہ اختیار ان دونوں سے لے کر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور 4 صوبائی ہائی کورٹ کے جسٹس کو دینا چاہیے، تاکہ نیب کا چیئرمین غیر جانبدار ہو، سالس ہو، پاورفل ہو، اس پر کسی کا احسان نہ ہو۔ لیکن کوئی بھی آدمی اپنے محسن کے خلاف بات کر سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ کہ اب جو عدالت نے فیصلے میں لکھا ہے، آپ نے نیب کی بات کی، کیا اس کے بعد نیب کے چیئرمین کو اپنے عہدے پر رہنا چاہیے؟ ہمارا تو ایک خیال تھا کہ اس فیصلے میں یہ ضرور آئے گا کہ نیب کے چیئرمین کو اپنے منصب پر نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ ادارے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے تو ہمارے ملک کا آج یہ حشر نہ ہوتا۔ لیکن اگر سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں کوئی ڈیسیجن نہیں کیا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ موضوع ہی نہیں تھا، یہ سبجیکٹ ہی نہیں تھا کہ نیب کے بارے میں ڈیسیجن ہو، تو ہم سپریم کورٹ سے نہ لڑ سکتے ہیں نہ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قومی اسمبلی میں قانون سازی کرنی چاہیے۔ ہم نے بل پیش کیا ہے کہ ان کی تقرری کے اختیار وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے لینا چاہیے، مگر سراج الحق صاحب، جو اخلاقی دباؤ ہے، سالس ہو، جو اخلاقی دباؤ ہے، جس دباؤ کا آپ وزیر اعظم کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے ہیں، کیا وہی اس ججمنٹ کے بعد نیب کے چیئرمین پہ نہیں آتا؟
لیکن نیب کا چیئرمین ہے وہ اس وقت ایک ملازم ہے، اور ملازم کے بارے میں ان کی اتھارٹی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو اتھارٹی ہے، جو باس ہے اور جو نیب کی چیئرمین ہے، ان سب کا مسئلہ اور کیس تو ایک جیسا ہے۔ ٹھیک، اس لیے کوئی ایک کو حاجی کہتا ہے، وہ جواب میں قاضی کہتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، مجھے ایک بریک لینے، بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سعودی عرب روانگی اور پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں، خاص طور پر جو گلف سٹیٹس ہیں اور ہمسایہ ممالک، ان سے اس تقرری کے بعد اب آگے ان پر جو ہے وہ سراج الحق صاحب کی کیا رائے ہے، جانیں گے اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ سراج الحق صاحب، بریک پر جب ہم گئے تو واپس آ کر ابھی تو مجھے سابق آرمی چیف کے حوالے سے بات کرنی ہے، مگر جو موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کی ایک ٹویٹ آئی ہے۔ صبح اسمبلی میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر، مگر اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان پر جو ہے وہ کسی قسم کا شک نہ کیا جائے، ایسے تمام الزامات بے بنیاد، گمراہ کرنے والے اور غیر ضروری ہیں۔ یہ پاناما کیس پر سر کہیں نہ کہیں اب ادھر بھی معاملات جانے شروع ہو گئے ہیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ حرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ رحمان اظہر صاحب، میرے خیال ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ غیر جانبدار ہیں، اس کو ہونا چاہیے، اور یہ بات تو غلط ہے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کے خلاف بات نہیں کر سکوں گا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ حق بات کرو، خواہ اس کا زد تمہارے اپنے باپ پہ کیوں نہیں پڑتا ہو۔ اور ہمارے اسلامی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ایسے ہیں کہ باپ نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا بھی ہے اور ان کو سزا بھی دی ہے۔ تو ایک مسلمان معاشرے میں، ایک مسلمان قوم، ایک اسلامی ریاست میں ہمارے لیے اپنا دین، ہمارے لیے ایک بہترین نور موجود ہے، مینار موجود ہے۔ تو میں تو یہ ضرور نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالت میں اگر جج باپ ہے تو بیٹا بھی پیش ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ نے بیٹے کے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ لیکن ایک ادارے میں سارے رشتہ دار نہیں ہوتے ہیں، ایک ادارے میں ہزاروں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک، مگر میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسمبلی کے باہر جو ہے یہ آج بات ہوئی اور اس پر جو ہے یہ رسپانس آیا ہے، تو یہ سیاسی پاناما کیس ہمارے اداروں پر بھی اب کہیں اثر انداز، یا ان کے حوالے سے جو عوام میں ان کا تاثر ہے اس پر بھی جو ہے وہ اب اثر انداز ہو رہا ہے؟ پاناما سکینڈل سے 20 کروڑ عوام کا تعلق ہے، اور پاناما سکینڈل ایک بیماری کی علامت ہے، وہ بیماری کرپشن ہے، کرپشن کی بیماری عام ہو گئی ہے، اس کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ کسی سیاسی پارٹی کا یا 1 2 4 5 سیاسی لیڈروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک اور پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ تو جو ہمارے اداروں کے لوگ ہیں نا، رحمان اظہر صاحب، وہ بھی پاکستانی ہیں، اگر کرپشن ہے تو وہ بھی متاثر ہوں گے۔ اگر کلین پاکستان بن جائے، گرین پاکستان بن جائے، کرپشن فری پاکستان بن جائے، تو جو ادارے میں ہے یا ادارے سے باہر ہے، سرکاری یا غیر سرکاری ہے، سب کو ریلیف ملے گا، سب خوش ہوں گے، سب کے وارث نیارے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں سابق آرمی چیف پر۔ سراج صاحب آج سعودیہ وہ روانہ ہو گئے، حکومت نے انہیں این او سی جاری کر دیا۔ کیا راحیل شریف کا جانے کا فیصلہ اور حکومت کا این او سی جاری کرنے کا فیصلہ، کیا یہ ٹھیک فیصلے ہیں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک ایسا تعلق ہے جو دونوں ممالک ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں، اور سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے نہ صرف ہماری حکومت، ہماری فوج، بلکہ ہر پاکستانی بھی اسی طرح جذبہ، شوق اور یہ امید رکھتا ہے کہ ہر صورت میں محفوظ ہو۔
اس لیے کہ وہاں حرمین شریفین ہیں اور ہر مسلمان دن میں 5 بار نماز کے دوران اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس سے ہم تو لا تعلق نہیں رہ سکتے. ایک مسئلہ یہ. دوسری بات یہ کہ جہاں تک مشترکہ فوج بنی ہے تو ہمارا ڈیمانڈ تو پہلے سے یہ ہے کہ عالمی اسلام کا ایک مشترکہ فوج ہو، عالمی اسلام کا ایک مشترکہ معاشی منڈی ہو، عالمی اسلام کا ایک مشترکہ تعلیمی نظام ہو. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ جنرل راحیل صاحب پاکستان کے ایک انتہائی ذمہ دار آدمی ہیں. وہ کسی انڈیویجول حیثیت سے وہاں نوکری کرنے نہیں جاتے ہیں. ان کی ہر حرکت کا، ان کے ہر عمل کا پاکستان ذمہ دار ہے. تو ہم چاہیں گے کہ پاکستان بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست، اور اس کا نمائندہ جنرل راحیل صاحب، اس کی کارکردگی وہ عالمی اسلام کو جوڑنے کے لیے ہو. اچھا. اس کا ایک واضح ایجنڈا ہو. کشمیر اس ایجنڈے کا حصہ ہو، کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی اس ایجنڈے کا حصہ ہو. اسلامی ممالک کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو تنازعات ہے، اس کا خاتمہ اس ایجنڈے کا حصہ ہو. دنیا بھر میں جہاں اقلیتیں ہیں ان کی حقوق کو محفوظ بنانا اس ایجنڈے کا حصہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پازیٹیو انداز میں لیا جائے تو یہ عالمی اسلام کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ابھی بھی بن سکتا ہے. مگر آپ نے پاکستان کی بات کی سراج صاحب، ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر اس کو پازیٹیو انداز میں لیا جائے. مگر ہم نے تو یہ کہا تھا، ہمارے ہاں جو بات ہوئی تھی، حکومت نے یہ کہا تھا کہ پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی اور یہ این او سی جاری کرنے کا فیصلہ اور پاکستان کا اس اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ، یہ دونوں معاملات پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا گیا ہے اس کے اندر. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ